अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर एक बार आपका इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पे खैर मकदम करता हूँ। मैं आपका दोस्त सोफ़ी रफ़ीक आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज जो चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले जो कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उनमें मुख्तलिफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आस्पेक्ट्स पे हमने बात की है। हमने डिस्कस किया है आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ साथ में ये भी हमने डिस्कस किया कि एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। अब उन लेक्चर्स को सुनने के बाद एक स्टेज अब सेट हो चुका है जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे आज कि इस सब्जेक्ट के यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के होते हुए भी what are the various limitations, what are the various disadvantages and demerits that are attached with the subject। अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें आप जान सकते हैं कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या बड़े बड़े लिमिटेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इसका ये है कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, it is not free from personal bias, it presents estimated position and not the real one, it faces the danger of window dressing, and it ignores the price level changes, that is it ignores the effect of inflation। My dear friends, let us take them one by one। First we will discuss it ignores qualitative element। इसका क्या मतलब है? My dear friends and dear students, आपको बखूबी मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर वो ट्रांजैक्शन और हर वो इवेंट रिकॉर्ड करती है जो फाइनेंशियल नेचर का हो। इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है उसकी रिकॉर्डिंग करती है। और हर कोई वो चीज़ जो कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जो कितनी ही अहम क्यों ना हो, जो बिजनेस की सक्सेस के लिए कितनी ही ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर न कर पाए, अगर हम उसको एक फाइनेंशियल वैल्यू ना दे पाए, मॉनिटरी वैल्यू ना दे पाए, तो हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो मतलब ये है कि बिजनेस में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि उन क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को हम मॉनिटरी वैल्यू, हम उनको मॉनिटरी मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हम देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव एलिमेंट, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट हो, इन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का, इन सब एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस की सक्सेस में। इन सारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ये बड़े अहम होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस ऑनेस्टी, इस लॉयल्टी, इस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हम मॉनिटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसको मॉनिटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते। डेट इज़ वाई हम इस चीज़ को फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सो शॉर्ट में आप ये चीज़ याद रखिए, वो तमाम चीज़ें जिनको हम मॉनिटरी वैल्यूज़ में, जिनको हम एक मॉनिटरी वैल्यू अटैच कर सकते हैं, जिनको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको तो रिकॉर्ड किया जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग में। और वो चीज़ें जिनका एक अहम रोल होता है बिजनेस की सक्सेस में, लेकिन उन चीज़ों को हम मॉनिटरी मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनको हम कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए हम उन चीज़ों को फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का है ये यही है कि इसमें क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स तो रिकॉर्ड होते हैं लेकिन क्वालिटेटिव एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं होता, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। दूसरा है हमारे पास नॉट फ्री फ्रॉम बायस, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बायस से खाली नहीं है। इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एक अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करता है, जब भी एक अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उसके सामने
کچھ ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہے جن سچویشنز میں اس کو چوائس کرنا پڑتا ہے امنگ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز اویلیبل. اس کو سامنے مختلف آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوتے ہیں اور ان آلٹرنیٹیوز میں سے ان آپشنز میں سے اس کو چوز کرنا ہے اور ایک ہی آپشن کو لے کے چلنا ہے. اس کو سمجھے مثال, اگر ایک اکاؤنٹنٹ کو ایک ایسٹ مان لیجیے میشینری, پلانٹ یا فرنیچر, اس کا ڈیپریشیشن چارج کرنا ہے. اب ڈیپریشیشن چارج کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہے. مثال کے طور پر اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے, مثال کے طور پر ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ ہے, یا این وی ٹی میتھڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈیپریشیشن چارج کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, لیکن ایٹ اے سیم ٹائم سارے میتھڈس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ان ڈفرینٹ میتھڈس میں سے ہمیں ایک میتھڈ چوز کرنا ہے, ہمیں ایک ہی آلٹرنیٹیو چوز کرنا ہے جس آلٹرنیٹیو سے ہم ایسٹ کی ڈیپریشیشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ایسٹ کی ڈیپریشیشن کو چارج کر سکتے ہیں. اب ان ڈفرینٹ میتھڈس میں سے, یعنی جو میتھڈس آف ڈیپریشیشن ہیں, ان سارے میتھڈس میں سے سلیکٹ کرنا, چوز کرنا. اور یہ چوز کون کرے گا, یہ چوائس کون کرے گا؟ یہ چوائس ایک اکاؤنٹنٹ کو کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس اسٹاک ہوتا ہے, انوینٹری ہوتی ہے, آرگنائزیشن میں جو بھی اسٹاک ہے اس اسٹاک کی ویلیویشن کرنا ہے. اس ویلیویشن, اسٹاک کی ویلیویشن کے بھی ڈفرینٹ میتھڈس ہے. مثال کے طور پر فیفو میتھڈ ہے, لیفو میتھڈ ہے, ہیفو میتھڈ ہے, یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, اسی طرح ہائیسٹ ان فرسٹ آؤٹ. غرض یہ کہنے کا ہے چاہے یہ ڈیپریشیشن کا معاملہ ہو یا ویلیویشن آف اسٹاک کا معاملہ ہو, ڈیپریشیشن کے بھی ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, ویلیویشن آف اسٹاک کے بھی ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, لیکن ان سارے میتھڈس کو بر وقت اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. ان سارے میتھڈس میں سے ہمیں چوائس کرنا ہے, ہمیں سلیکٹ کرنا ہے, ہمیں چوز کرنا ہے کہ ان میتھڈس میں سے کون سے میتھڈ کو اڈاپٹ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ میتھڈس جب ہیں, ان میں سے سلیکٹ کون کرے گا؟ اس سلیکشن میں پرسنل ججمنٹ جو اکاؤنٹنٹ کی ہوتی ہے اس کا ایک وائٹل رول ہے. یعنی اٹ از دا پرسنل ججمنٹ آف این اکاؤنٹنٹ. بائی یوزنگ ہز پرسنل ججمنٹ, بائی یوزنگ ہز I can say the knowledge, by using his personal wits, he will choose among alternatives. So جب کوئی اپنی پرسنل ججمنٹ کا استعمال کرے گا کسی آلٹرنیٹو کو سلیکٹ کرنے میں, وہاں ہی پہ ایلیمنٹ آف بایس آ جاتا ہے. سو فائنانشیل اکاؤنٹنگ میں جب اکاؤنٹنٹ کو یہ آزادی ہے کہ وہ امنگ آلٹرنیٹیوز میں سے بیسٹ چوائس جب اس کو کرنا ہے, اس بیسٹ چوائس میں اپنی پرسنل ججمنٹ کا یوز کرے, تو ایلیمنٹ آف بایس وہاں پہ ہی داخل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فائنانشیل اکاؤنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی فری فرام بایس نہیں ہے, یہاں پہ اکاؤنٹنٹ کا بایس لازماً شامل ہوتا ہے. اس لیے فائنانشیل اکاؤنٹنگ کی ایک سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ اکاؤنٹنٹ کی پرسنل بایس یا اکاؤنٹنٹ کی پرسنل بایس سے یہ اکاؤنٹنگ خالی نہیں ہے. اٹ از ناٹ فری فرام پرسنل بایس آف این اکاؤنٹنٹ. تیسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے فائنانشیل اکاؤنٹنگ جو ہمارے سامنے ریزلٹس رکھتی ہے, چاہے وہ ریزلٹس آپریٹنگ پرفارمنس کے بارے میں ہو, ویدر اٹ از پروفٹ اور لاس, یا وہ فائنینشیل پوزیشن ہو. یہ اس پوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از این ایسٹیمیٹڈ پوزیشن ناٹ اے ریئل ون. مطلب فائنانشیل اکاؤنٹنگ کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکچوئل, ایگزیکٹ اور ریئل ریزلٹس نہیں ہوتے, بلکہ وہ ایسٹیمیٹڈ ریزلٹس ہوتے ہیں. مطلب کس طرح؟ جب بھی ہم فائنانشیل اکاؤنٹنگ میں بکس بناتے ہیں اور پھر فائنانشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں, چاہے وہ ہم بیلنس شیٹ بنائیں یا ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں, اس کو بنانے کے پیچھے ایک سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوئنگ کنسرن پرنسپل. یعنی فائنانشیل اکاؤنٹنگ میں جو ہم فائنانشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں وہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس ہم گوئنگ کنسرن کنسپٹ کی بنیاد پہ بناتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسٹ ریکارڈ کریں گے بزنس کی بکس میں, وہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ پہ. ہسٹوریکل کاسٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایسٹ کو کتنے میں لایا. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں گا, ایک ایگزامپل دے دوں گا. مانیے آپ نے ایک مشینری لائی 10,000 روپے کی 2 سال پہلے,
جب آپ نے 2 سال پہلے 10,000 روپے کی مشینری لائی، 10,000 روپے کی آپ مشینری لا رہے ہیں بفور 2 ایئرس، اب 2 سال کے بعد جب آپ اس کو بکس میں ریکارڈ کرو گے آپ اس کو 10,000 پہ ریکارڈ کرو گے، اور 1 سال ہو جائے گا، مان لیجیے آپ نے 1,000 اس پہ ڈیپریسیشن چارج کیا، اب 2 سال سے پہلے جو آپ نے مشینری لائی تھی 10,000 کی، پہلے سال آپ نے اس کو یوز کیا، آپ نے 1,000 روپیہ ڈیپریسیشن چارج کیا، اس کا مطلب اب اس کا ویلیو ہے 9,000۔ اب اس سال اسی مشینری کا اور ڈیپریسیشن آپ نے چارج کیا، مان لو 1,000، اس کا مطلب ہے 2 سال کے بعد جو آپ نے مشینری لائی تھی اب اس کا ویلیو آپ کے بکس میں آتا ہے 8,000۔ لیکن عین ممکن ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں اس مشینری کو لے جائیں گے، اس کو 8,000 سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، اس کو 8,000 سے کم بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اسی مشینری کو بیلنس شیٹ میں ریکارڈ کیا ہے 8,000 پہ، جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ اس مشینری کو جب آپ بازار میں لے جائیں گے، کرنٹ ویلیو آپ جب اس کا دیکھیں گے تو وہ 8,000 سے کم بھی ہو سکتا ہے، 8,000 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے بکس میں اس کو صرف 8,000 پہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیلنس شیٹ میں جس میں یہ مشینری ریکارڈ ہے، اس کی جو فائنینشیل پوزیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ایسٹیمیٹ ہے، وہ ریئل پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ بیلنس شیٹ میں جو ایسیٹس ریکارڈ کرتے ہیں وہ آپ کرنٹ ویلیو پہ ریکارڈ نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو ہسٹوریکل کاسٹ پہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو فائنینشیل پوزیشن یا جو آپریٹنگ پرفارمنس آپ فنانشل سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے سامنے لاتے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، وہ ریئل پوزیشن نہیں ہوتی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چوتھا کانسیپٹ ہم ڈسکس کریں گے لیمیٹیشنز کے بارے میں، وہ ہے ڈینجر آف ونڈو ڈریسنگ۔ میں آپ کو سمپل سا ایک سیدھا سادہ ایگزامپل سناؤں گا، سمپل سا۔ جب ایک لڑکی اپنی ایکچول پکچر، اپنا ایکچول فیس کلر، اپنے ایکچول فیشیل لکس کو چھپاتی ہے اور وہ ڈفرنٹ میک اپ کر کے اس کا اپنے فیشیل ایکسپریشنز کو چینج کرتی ہے، اس میک اپ کی وجہ سے ایکچول پکچر، ایکچول فیشیل ایکسپریشن اس کا ہائیڈ ہو جاتا ہے اور ایک آرٹیفیشل چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ برابر یہی صورتحال آپ اڈاپٹ کریں، آپ اپلائی کریں بزنس آرگنائزیشن پہ۔ اگر مینجمنٹ نے کبھی ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہمارا پروفٹ اینڈ لاس ہے یا جو ہمارا بیلنس شیٹ ہے ہم اس کا میک اپ کریں، یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے جو فگرز ہیں یا بیلنس شیٹ میں جو فگرز ہیں ہم ان فگرز کو میک اپ کر کے، یعنی ایکچول پکچر کو ہائیڈ کریں گے اور ایک آرٹیفیشل پکچر کو سامنے لائیں گے، یعنی ایکچول فگر کو ہائیڈ کریں گے، آرٹیفیشل فگرز کو سامنے لائیں گے۔ یا تو ہم چاہے وہ پروفٹ ہو، ایسیٹ ہو، لائبلٹی ہو، انکم ہو، ایکسپینس ہو، ان سارے ایلیمنٹس میں یا تو ان کے فگرز کو ہم انکریز کریں گے، یعنی انفلیٹ کریں گے، انفلیٹ مینز انکریز کرنا، یا ہم ان کو ڈیفلیٹ کریں گے، ڈیفلیٹ مینز ڈکریز کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم آمدنیوں میں، پراپرٹی میں، لائبلٹی میں، ایکسپینسز میں، پروفٹس میں جو ان کے ایکچول فگرز ہیں ہم ان ایکچول فگرز کو یا تو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، یا تو ہم ان ایکچول فگرز کو انکریز کریں گے، یا ہم ایکچول فگرز کو ڈیفلیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے ایکچول پکچر کو ہائیڈ کر کے یا تو ایکچول پکچر کو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے یا پھر ایکچول پکچر کو گٹھا کے پیش کریں گے۔ مان کے چلیے ہم نے پروفٹ 10,000 کمایا، ہم اس کو 20,000 دکھائیں گے، یا ہم نے 1,00,000 پروفٹ کمایا، ہم اس کو 50,000 پروفٹ دکھائیں گے۔ ہمارے پاس ایسیٹس ہے 10 کروڑ کے، ہم صرف 8 کروڑ دکھائیں گے۔ ہمارے پاس لائبلٹیز ہے 50 لاکھ کی، ہم صرف 25 لاکھ دکھائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ جو ایکچول پکچر ہے یا تو اس ایکچول پکچر کو ہائیڈ کر کے انکریزڈ فارم میں پیش کریں گے، یا پھر اس ایکچول پکچر کو ہائیڈ کر کے ڈکریزڈ فارم میں پیش کریں گے۔ اس کے پیچھے بہت مینجمنٹ کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا مقصد ہو سکتا ہے اپنے کمپیٹیٹرز کو دھوکہ دینا، یا ریئلٹی میں مینجمنٹ نے بڑا بیڈ پرفارم کیا ہے اور اس بیڈ پرفارمنس کو چھپا رہے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے بھی۔
چاہے مقصد کچھ بھی ہو، لیکن کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایکچول پکچر کو ہائڈ کر رہے ہیں اور ایک آرٹیفیشل پکچر کو سامنے لا رہے ہیں، ایکچول فگرز کے بجائے انفلیٹڈ یا ڈفلیٹڈ فگرز آپ سامنے لا رہے ہیں، سو جو پروفٹ اینڈ لاس یا بیلنس شیٹ کسی بھی بزنس کا آپ دیکھیں گے وہ ایکچول پکچر اس وقت نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو آرٹیفیشل پکچر دکھائے گا، برابر اسی طرح جس طرح ایک لڑکی نے اپنے ایکچول فیشل ایکسپریشن کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے میک اپ کے ذریعے سے ایک ڈفرنٹ فیشل پکچر آپ کے سامنے لایا، تو یہ ہوتا ہے ونڈو ڈریسنگ۔ ونڈو ڈریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ہائڈ دا ایکچول پکچر in order to present an artificial one by increasing or decreasing the actual figures in the profit and loss or in the balance sheet. So اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بزنس آرگنائزیشن کا پروفٹ اینڈ لاس یا بیلنس شیٹ جو ہوتا ہے اس میں جو ایکچول پکچر اور ٹرو پکچر سامنے آنی چاہیے تھی وہ سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک آرٹیفیشل پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ونڈو ڈریسنگ۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ اکانومی کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے دیٹ از کالڈ ایز انفلیشن۔ انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے رائز ان پرائز، کانسٹنٹ رائز ان پرائز۔ مارکیٹ میں جب چیزوں کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہوں یا بڑھتے ہی رہتے ہوں، ہم اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ انفلیشن کی وجہ سے چیزوں کے دام، چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ایسیٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ ایسیٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ کے بیسس پہ، اور اس ہسٹوریکل کاسٹ میں سے ہر سال آپ ڈیپریسیشن لیس کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ایسیٹ کا ویلیو آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے بک ویلیو یا وہ ہوتا ہے ہسٹوریکل ویلیو۔ مارکیٹ میں اس ایسیٹ کا ویلیو میں نے آپ کو بتایا انفلیشن کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کا ویلیو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہسٹوریکل ویلیو اس کا ریکارڈ کیا ہے، ایکچول ویلیو مارکیٹ میں آپ نے اس کا ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ سو جو بھی آپ کے آرگنائزیشن کے پاس ایسیٹس ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن کے جو ایسیٹس آپ دکھا رہے ہیں، مان کے چلیے آپ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آرگنائزیشن میں ایسیٹ ہے 20 لاکھ کے، لیکن ایکچول پکچر اگر دیکھا جائے مارکیٹ میں ان کا ویلیو 20 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 20 لاکھ سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انفلیشن کی بات کریں، انفلیشن سے کیا ہوتا ہے؟ پرائس رائز ہوتا ہے۔ جب پرائس رائز ہو گیا تو مطلب ہے جو آپ کے پاس 20 لاکھ کے ایسیٹ ہے وہ اب 20 لاکھ نہیں ہے، وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن آپ بکس میں ان کو صرف 20 ہی لاکھ دکھا رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیلنس شیٹ میں جو آپ نے ایسیٹس ریکارڈ کیے ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ آپ نے ریکارڈ کیے ہیں، لیکن انفلیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ویلیو رائز ہوا ہو، ان کا ویلیو بڑھ چکا ہو، لیکن اس بڑھتے ہوئے ویلیو کو آپ ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں۔ سو یہی وجہ ہے کہ جو پرائس لیول چینج ہوتا ہے انفلیشن کی وجہ سے، اس پرائس لیول چینج کو آپ کسی بھی جگہ بیلنس شیٹ میں ریکارڈ نہیں کرتے ہیں۔ سو ایسیٹس کا ویلیو جو بیلنس شیٹ میں ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ ویلیو کے برابر ہو، وہ کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم بھی ہوتا ہے، کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ سو جس وجہ سے ہمارے سامنے ایسیٹس کی یعنی فائنینشیل پوزیشن کی ایکچول پکچر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ پرائس لیول چینج بھی ہم اگنور کرتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں۔ سو یہ لیٹ اس راؤنڈ اٹ اپ۔ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا لمیٹیشنز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ میں نے آپ کو سمپلی کہا جب آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی لمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، دو اٹ از ہیونگ ویریس ایڈوانٹیجز بٹ اٹ از ناٹ فری فرام ڈس ایڈوانٹیجز۔ ان ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے سامنے 5 بڑی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ ریکارڈز quantitative elements but ignores quality elements. It is not free from personal bias of accountant. The picture presented with financial accounting is an estimated picture, not a real position, not a real picture. It is facing from the danger of window dressing. That means we can inflate or deflate the actual picture to present an artificial one. And जो
इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल चेंजेस होता है, उन प्राइस लेवल चेंजेस को हम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि हम एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। सो जिस वजह से जो ये प्राइस लेवल चेंज होता है इन्फ्लेशन से, उसका जो इम्पैक्ट है एसेट्स की वैल्यू पे, वो हम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते। सो जो हमारे सामने फिनेंशियल पोजीशन आती है वो एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन नहीं होती, और वो तो एस्टिमेटेड फिनेंशियल पोजीशन होती है। होप कि जो ये लिमिटेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की है, यही लिमिटेशंस को आप नज़रों में रखते हुए इन्हीं लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए, ये जो लिमिटेशंस इस सब्जेक्ट के साथ अटैच है, इनको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वजूद में आए हैं, जिन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ने बहुत हद तक इन लिमिटेशंस को टैकल किया है, इन लिमिटेशंस को एड्रेस किया है। लेकिन उन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को डिस्कस करने के लिए आपको लाजमन मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।